बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, हलाकू खान की किस्त नंबर 32 के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक एलामिया कि नावल की तहरीर के साथ चैनल की इंतजामिया का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए किस्त नंबर 32 का आगाज करते हैं। मंगोलों के फलस्तीन तक जाने के दौरान बरकाई और मंसूर बिन अहमद के अलावा कहीं से भी कोई हुक्मरान मंगोलों के खिलाफ मुतहिद नहीं हुआ था। अब चूंकि मिस्र बेदार हो चुका था और फलस्तीन के मैदानों में रुकनुद्दीन बैबरस मंगोलों को बदतरीन शिकस्त देने के बाद उनके लश्कर के एक बड़े हिस्से को मौत के घाट उतार चुका था, लिहाजा अब हलाकू खान का मुकाबला करने के लिए तीन कुव्वतें छाती तान कर खड़ी हो गई थीं। एक खुद हलाकू का चचाजाद भाई बरकाई खान, दूसरा मंसूर बिन अहमद, तीसरा रुकनुद्दीन बैबरस। हलाकू खान की इन तीनों पर गहरी निगाह थी। उसने यूरोप से अपने हिमायती हासिल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुआ। इंग्लिस्तान और पापाई रूम ने साथ देने से इनकार कर दिया। कुस्तुनतुनिया के शहनशाह को हलाकू अपने साथ मिलाना चाहता था लेकिन रुकनुद्दीन बैबरस की कोशिशों ने हलाकू खान की इस तजवीज को भी नाकाम बना दिया। अब हलाकू खान ने जब सारे शहरों से अपने बड़े बड़े असाकिर मरागा शहर में इकट्ठे कर लिए, इसके अलावा आर्मीनियन और गर्जिस्तानी जंगजू अनगिनत तादाद में इसके पास पहुंच गए, यूरोप के नाइट सलीबी रजाकारों के गिरोह भी इससे आन मिले, तब हलाकू खान को यकीन हो गया कि अब इसके पास ताकत और कुव्वत है जिसके बलबूते पर वो सामने आने वाली मुसलमानों की तीनों ताकतों को कुचल सकता है। हलाकू खान का ये ख्याल और गुमान था कि अगर इतने बड़े लश्कर को लेकर वो जनूब की तरफ बढ़ता है तो इसकी गैर मौजूदगी में या इसके जनूब की तरफ बढ़ने के बाद बरकाई खान अपने लश्कर के साथ कोहिस्तानी सिलसिलों से बाहर नहीं निकलेगा। हलाकू खान का यह भी ख्याल था कि जहां तक मंसूर बिन अहमद का ताल्लुक है कि उसने कोहिस्तानी सिलसिलों से निकलकर इसकी पुश्त की तरफ से हालात खराब करने की कोशिश की तो वो पहले ही एक लश्कर मुकर्रर कर देगा जो मुड़कर मंसूर बिन अहमद पर हमलावर होगा और इसका किस्सा पाक कर देगा। चुनाचे ये सारे फैसले करने के बाद हलाकू अपने लश्कर को, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती थी, लेकर जनूब की तरफ बढ़ा ताकि मिस्र पर हमलावर होकर फलस्तीन में होने वाली मंगोलों की शिकस्त का इंतकाम ले और साथ ही अपने सलार कतबोगा के कत्ल और अनगिनत मंगोल लश्करियों के मारे जाने का इंतकाम रुकनुद्दीन बैबरस से ले। चुनाचे अपने बेशुमार लश्कर के साथ जनूब की तरफ बढ़ते हुए हलाकू ने भी थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि इसके तेज रफ्तार हरकारों और मुखबरों ने इसे खबर दी कि बरकाई खान और मंसूर बिन अहमद इत्तेहाद कर चुके हैं और अब वो कोहिस्तानी सिलसिलों से बाहर आ चुके हैं, और अगर आप इस तरह जनूब की तरफ बढ़ते गए तो वो भी आपके पीछे पीछे जनूब की तरफ बढ़ेंगे और फिर हालत ये होगी कि सामने की तरफ से रुकनुद्दीन बैबरस और पुष्ट की तरफ से बरकाई खान और मंसूर बिन अहमद आप पर हमलावर होंगे तो मंगोलों के लिए ऐसे खदशात और खतरात उठेंगे जिन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। ये खबर सुनकर हलाकू खान ही नहीं, इसकी बीवी वकूजा और इसके बेटे और सारे सालार चौंके थे, इसलिए कि इससे पहले मंसूर बिन अहमद इनके लिए खौफ और दहशत का बायस बना हुआ था। अब जो बरकाई खान भी अपने लश्कर को लेकर कोहिस्तान के चाक से निकला तब इसके इस तरह इसके खिलाफ होने से हलाकू और इसके सालार चौंके थे। लिहाजा इन हालात को देखते हुए हलाकू खान ने मिस्र की तरफ पेशकदमी तर्क कर दी, पलटा और ये फैसला किया कि पहले बरकाई खान और मंसूर बिन अहमद से निपटा जाए और इन दोनों का किस्सा पाक करने के बाद फिर वो जनूब की तरफ बढ़ेगा और मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस से टकराएगा। बरकाई खान और मंसूर बिन अहमद अपने मुतहदा लश्कर के साथ कोहिस्तान के चाक से बाहर निकल आए थे और जिस वक्त उन्हें यह खबर मिली कि इनकी वजह से हलाकू खान ने मिस्र की तरफ पेशकदमी तर्क कर दी है और अब वो पलटा और शुमाल का रुख कर रहा है, तब सब एक जगह जमा हुए। जमा होने वालों में बरकाई खान, मंसूर बिन अहमद, बरकाई खान का भतीजा नौगाई, शरफुद्दीन कुर्ती, असामुद्दीन जोकंदार, लुईताशी, यांग खान और बरकाई खान के दूसरे सालार शामिल थे। जब सब सालार जमा हो गए तब मंसूर की तरफ देखते हुए बरकाई खान ने कहा, मेरे भाई, मैं जानता हूं सारे सालारों में जंग का तुम ही वसी तजर्बा और हुनरमंदी रखते हो। हमारे कोहिस्तान कैचाक से बाहर निकलने की वजह से हलाकू खान को हिम्मत नहीं हुई कि वो जनूब की तरफ बढ़े। मैंने हलाकू खान के जनूब की तरफ बढ़ने से बहुत पहले ही अपने कासिद रुकनुद्दीन की तरफ भिजवा दिए थे कि हलाकू खान अगर जनूब का रुख करता है तो इसे हम जनूब का रुख नहीं करने देंगे, और अगर वो पलट कर शुमाल में हम पर हमलावर होना चाहता है तो रुकनुद्दीन बिल्कुल मुतमईन होकर मिस्र में क़याम करे ताकि मंगोलों का कोई और लश्कर मिस्र पर हमलावर ना हो। शुमाल में हम हलाकू से खूब निपटेंगे। अब जबकि हलाकू पलट आया और हमारे मुखबरों के मुताबिक वो अब यहाँ से 10 मील के फासला पर है तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए। इस पर मंसूर बिन अहमद बोला और कहने लगा, खाकान, बात यह है कि हलाकू खान के साथ किसी मुनासिब जगह टकराव करना होगा। हमारे मुखबर ये इत्तला दे चुके हैं कि इसके लश्कर की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। आर्मीनिया का पूरा लश्कर इससे आन मिला है, गर्जिस्तान का पूरा लश्कर इसकी कमानदारी में है, इसके अलावा यूरोप के नाइट सलीबी जंगजू सब इसके पास जमा हो चुके हैं। इन हालात को देखते हुए मैं आपको मशवरा दूंगा कि हमें पीछे हटकर दरिया तिरक के किनारों को रिजमगाह बनाना चाहिए।
آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے شمال میں سامنے رہیں، میں شرف الدین حسام الدین اپنے لشکر کے ساتھ جیسے ہم ماضی میں متحرک رہے ہیں بائیں جانب کوہستانوں کے سلسلوں کی آڑ میں رہیں گے۔ ظاہر ہے ہلاکو کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ کوہستان کے چاک میں داخل ہوگا تو اس کا پہلا ٹکراؤ آپ سے ہوگا، اس لیے کہ آپ کا لشکر اس کے سامنے ہوگا۔ اس ٹکراؤ کے تھوڑی دیر بعد آپ پیچھے ہٹنا شروع کیجیے گا اور وہاں تک پہنچ جائے گا کہ ہلاکو خان کا پورا لشکر دریائے تیرک کے کنارے پر آ جائے۔ جب ایسا ہوگا تب کوہستانی سلسلوں کے اندر میری اور میرے سالاروں اور لشکریوں کی تکبیریں بلند کرنے کی آوازیں سنائی دیں تو آپ اپنی پسپائی بند کر کے جارحیت اختیار کر لیں اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہلاکو پر حملہ آور ہو جائیں۔ اتنی دیر تک میں، شرف الدین اور حسام الدین بھی بائیں جانب سے کوہستانی سلسلوں سے نکل کر ہلاکو خان کے وسطی حصہ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ پھر میں دیکھتا ہوں ہلاکو خان دریائے تیرک کے کنارے جو اس وقت برف باری کے باعث برفی کی طرح جمع ہوا ہے کیسے زیادہ دیر تک ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ برکائی خان، میرے محترم، میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا ہوا ہے، خداوند قدوس کو منظور ہوا تو میں اس ہلاکو خان کا تعاقب کروں گا اور اس کی گردن کاٹوں گا۔ برکائی خان نے منصور بن احمد کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر لشکر کوہستان کیچاک میں داخل ہوا۔ برکائی خان اور اس کا بھتیجا نوگائی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے تیرک کے کنارے اپنے لشکر کو استوار کر گئے تھے۔ اس وقت دریائے تیرک سردی کے عروج پر آنے کے علاوہ برف باری کی وجہ سے برف کی طرح جمع ہوا تھا، جبکہ منصور بن احمد کوہستانی سلسلہ کے اندر بائیں جانب ایک مناسب جگہ قیام کر گیا تھا۔ جس وقت ہلاکو خان اپنے ان گنت لشکر کے ساتھ کوہستان کیچاک میں داخل ہو رہا تھا تاکہ برکائی خان پر ضرب لگائے، اس وقت کوہستانوں سے گھری ایک وادی کے اندر منصور بن احمد اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: میرے عزیز ساتھیوں، آنے والی جنگ ہمارے لیے زندگی اور موت کے لمحات لے کر آئے گی۔ میں تم میں سے کسی کو بھی زبردستی اس جنگ میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی وقت ہے، جو جنگ میں شامل نہ ہونا چاہے وہ اٹھ کر اپنے گھر کو جا سکتا ہے۔ میں اکیلا بھی رہ گیا تو منگولوں سے لڑوں گا۔ ان الفاظ پر منصور بن احمد کے لشکر پر ایک چپ اور خاموشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ ایک زندہ دل جوان منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا: اے سالار مہربان، ہم سب قیامت تک آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ان الفاظ کے سارے لشکریوں نے تائید کی، جس سے ہلکا سا تبسم منصور بن احمد کے چہرے پر نمودار ہوا۔ پھر وہ اپنے ان لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: میرے عزیز ساتھیوں، یہ قافلہ شمس و قمر، یہ سلسلہ آب و ہوا اسی طرح چلتا رہے گا۔ امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے جو سلسلہ جہاد ہم شروع کر چکے ہیں، اس میں ایمان کے تحت ہمارا ایک ایک عمل، وجدان کی ایک ایک ادا، درویشی کے نالوں کی تڑپ، عابد کی عبادت، زہد کی ریاضت اور محو ثنا رہنے والی زبان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میرے ساتھیوں، یاد رکھنا مہتاب کی کرنوں میں نہاں گلوں کی بو باز تمہارے جذبہ جہاد کی متلاشی ہے، اور اسی جذبہ جہاد کے سامنے یاد رکھنا عارف کی فغان سحری، صوفی کی روش مہر و وفا بھی ہیچ و کمتر ہے۔ ہم امت مسلمہ کے لیے محبتوں کا روپ، اپنوں کے لیے بہار بے خزاں، خود سروں کے لیے سیل بے کراں بن کر میدان جنگ میں اترنے والے ہیں۔ یاد رکھنا، ظرف بیچ کر جو خوشی ملے وہ حرام، حق نگار بن کر حق فروشوں پر ضرب لگانا، آگ و خون کے کھیل کی طرح کفن بدوش ہو کر کفن فروشوں پر ضرب لگانا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، ہلاکو سے یہ جنگ ہمارے لیے حیات سے عجیب تر اور موت سے عمیق تر ہوگی۔ میرا خدا دلوں کے بھید جانتا ہے اور ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ نعرہ مارو کہ فتح و کامرانی اور فوج بندی ہمارے ہم رکاب ہوگی۔ ان الفاظ کے جواب میں منصور بن احمد کے لشکری جذباتی ہو گئے تھے، ان میں سے بہت سو کی آنکھیں نمناک ہو چکی تھیں۔ پھر انہوں نے اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ فلک جگاف تکبیریں بلند کی تھیں۔ اس کے بعد کوہستانی سلسلے کی بکل میں بالکل چپ اور خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور وہ کپڑے پھاڑتے آندھیوں کے جھکڑوں اور برف باری اور بگولوں کی فنا خیزی، خود فراموشی کے عالم میں باغیانہ ہنگاموں، صفاق خزاں کی چیرہ دستیوں، ذلت و مسکنت کے مہیب افریتوں اور حسد و نسلی عصبیت کی طرح برکائی خان پر حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے برکائی خان بھی قسمت کی طرح اٹل علم انگیزیوں، نبض ہستی، ساز حیات توڑ دینے والی وقت کی حیرت انگیز گردش، نزا کی بے سوت حکایات کھڑی کرتے طلسماتی فضاؤں کے سحر، خون میں نہائی داستانوں، فنا کے شرر بار صحرائی بگولوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فضاؤں کے اندر اس طرح تکبیریں بلند ہوئیں جیسے صدیوں کے گہرے سناٹوں میں انتظار و اضطراب کا عالم اچانک تمام ہوا ہو۔ یہ تکبیریں منصور بن احمد کی طرف سے بلند ہوئی تھیں۔ جب اس نے تکبیریں بلند کی تو اس کے پورے لشکر نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے کوہستانوں پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔
اس کے بعد لشکر کے ساتھ منصور بن احمد حرکت میں آیا۔ دریائے ترک کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی گردن اپنے گھوڑے کی ہننے پر جھک گئی تھی۔ بڑی عاجزی سے اپنے خداوند قدوس کو یاد کرتے ہوئے وہ دعا مانگ رہا تھا، اے رب مہربان، مجھے معاف کرنا۔ بغداد کے سلسلہ میں مجھ سے ہونے والی کوتاہیاں مجھے نہ جینے دیتی ہیں نہ مرنے دیتی ہیں۔ گزرے دنوں کی خوشبو کے تعاقب میں بھاگنے والا بے آشیانہ مسافر ہوں۔ میرے اللہ، منگولوں سے انتقام لینے کے انتظار میں میری حالت ریت کے پیاس کی طرح ہو گئی ہے اور میرے ہونٹوں پر انتقام کی پپڑیاں جم گئی ہیں۔ میرے اللہ، میری مدد کرنا، مجھے کامیاب رکھنا۔ پھر ایک دم اس کی چھاتی تن گئی تھی، چہرہ سیدھا کیا، 2-3 بار اس نے تکبیریں بلند کی، اپنے لشکریوں کو للکارا۔ اس کے بعد وہ ہلاکو خان کے لشکر کے وسطی حصہ پر غضبناک ریگستانوں میں چلتی ہیجان آفریں شدید نفرت، ہتھوڑوں کی ضربوں کی طرح اکتا مارنے والی وحشت سے قطعی ناآشنا مارکہ آرائیوں، عظمتوں کی اساطیر، طاقت کا منظر بنتے آندھیوں کے جھکڑوں اور بگولوں کی حشر سامانیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جو برکائی خان پسپا ہوا تھا وہ بھی دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترا، اور وہ بھی ہلاکو خان کے لشکر پر سانسوں میں تحلیل ہو جانے والی بربادی کی تلخیوں، تقدیر میں دکھ کے کانٹے، بھاگ میں تباہی کی آگ لکھ دینے والی صدیوں کی غضبناکی کے غبار کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ ہلاکو خان برکائی خان اور منصور بن احمد کے دو طرفہ عذاب لیوا حملوں کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا۔ اس کے انگنت لشکریوں کو سامنے کی طرف سے برکائی خان اور اس کے بھتیجے نوگائی اور بائیں جانب سے منصور بن احمد، شریف الدین کردی اور حسام الدین نے حملہ آور کر کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور برف کی طرح جمے ہوئے دریائے ترک کے کنارے جہاں تک نگاہ پڑتی تھی ہلاکو خان کے لشکریوں کی لاشیں جو پڑی تھیں جیسے زمین پر جمی برف کی طرح وہ بھی برف ہونا شروع ہو گئی ہوں۔ ہلاکو نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور پھر یہ بھی وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ منصور، برکائی، نوگائی، حسام الدین اور شرف الدین کے جان لیوا حملوں کے سامنے اب اس کے لشکر کی حالت گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مسموم خیالات کی تخم ریزی اور آنگنوں میں مفلسی کے غبار سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہلاکو خان نے شکست قبول کی اور برف کی طرح جمے ہوئے دریائے ترک پر اپنے بچے کچھ لشکر کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سامنے کی طرف سے برکائی خان کے بھتیجے نوگائی اور درمیان سے منصور بن احمد نے بے کراؤں بے پایاں سمندر، جاوداں و شعلہ فشاں آگ، تیز و تند ہنگامہ خیز طوفانوں اور سحر کی کرنوں میں پھیلتے کوہر کے عذاب کی طرح ہلاکو خان کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ منصور بن احمد بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سامنے آنے والے منگولوں کو کاٹتا ہوا ہلاکو خان سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی عربوں، کردوں اور ترکوں کے ساتھ ایک حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ منصور بن احمد جب ہلاکو کے قریب ہوا تب سب سے پہلے اس کی راہ روکنے کے لیے ہلاکو کا بہترین سالار بائدو آیا۔ منصور بن احمد اس پر حملہ آور ہوا اور اپنے ایک ہی وار سے اس نے بائدو کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ اتنی دیر تک دو گروہوں کو لے کر ہلاکو خان کا سالار مہر طاق اور توران ال خان نمودار ہوئے۔ اس موقع پر حسام الدین اور شرف الدین دونوں چوکس تھے، ان پر حملہ آور ہوئے۔ مہر طاق جب منصور بن احمد کے قریب پہنچا تو منصور بن احمد اس کی طرف پلٹا، ایک ایسا خوفناک وار اس پہ کیا کہ اس کی تلوار شانہ سے اس کو چیرتی ہوئی گھوڑے کی پیٹھ تک نکل گئی تھی۔ توران ال خان کے ساتھ جو منگول تھے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے بھی آن ملے تو شرف الدین اور حسام الدین ان پر حملہ آور ہوئے، ان کا قصہ پاک کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد شرف الدین اور حسام الدین اپنے لشکریوں کے ساتھ منصور بن احمد کے ارد گرد حصار اور حلقہ بنائے منگولوں کے لشکر میں جا گھسے تھے، اس لیے کہ منصور بن احمد ہلاکو خان کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے منصور بن احمد کا حال، مستقبل، ماضی ہم مانگ ہو گئے ہوں۔ اس کی روح پر ایک غیر مرئی نشہ اور وجدانی سکر و مستی طاری ہو گئی ہو۔ ہلاکو خان کے قریب پہنچ کر منصور بن احمد نے اسے للکارا اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ہلاکو خان، میری طرف دیکھ، میں منصور بن احمد ہوں، بھاگ نہیں، رک، میرے سامنے آ، میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کر، پھر میں تجھے بتاؤں کہ نیل کے دہانے سے فرات کے دہانے تک تیری خباستوں، تیری مکاریوں کے خلاف مسلمان اب کیسے متحد اور یکجا ہو گئے ہیں۔ رک، میرا مقابلہ کر، پھر دیکھ میں تیری رگ رگ سے کیسے خون نچوڑتا ہوں۔ اس موقع پر کچھ منگول منصور پر حملہ آور ہوئے، اسی زخمی بھی کیا، لیکن منصور بن احمد نے ہلاکو کے قریب ہو کر اس پر وار کیا۔ ہلاکو نے اپنی ڈھال پر وہ وار روکا، اس کے باوجود اس کا شانہ منصور بن احمد کی تلوار سے زخمی ہوا تھا۔ منصور بن احمد کو اپنے سامنے اس طرح دیکھتے ہوئے ہلاکو خان کا رنگ پیلا ہو چکا تھا اور چہرے پر موت کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔
اتنی دیر تک اس کے کچھ دستے اس کے قریب پہنچ گئے اور اس کے گرد گرد حلقہ بنا لیا۔ ساتھ ہی ہلاکو خان نے اپنے بھاگنے کی رفتار تیز کر دی، اس لیے کہ وہ جلد از جلد دریائے طارق کو پار کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ دریائے طارق پر جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ منصور نے پھر اسے پکارا، انسان کا بچہ ہے تو آ کر میرا مقابلہ کر۔ ہلاکو بھاگ گیا، وہ زخمی ہوا تھا، زخم کی وجہ سے اسے بخار آیا اور 3 دن کے بعد وہ مر گیا۔ خود منصور بن احمد بھی زخموں سے چور تھا، لیکن ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ جب وہ پلٹا، اس نے دیکھا اس کے دونوں دستے راست شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار برف پر بے سود پڑے ہوئے تھے اور اس کے کچھ لشکری دونوں کو سنبھال رہے تھے۔ ان کے قریب جا کر منصور بن احمد اپنے گھوڑے سے اس طرح گر گیا تھا جیسے کوئی زخمی پرندہ اپنے گھونسلے سے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے جب وہ حسام الدین اور شرف الدین کردی کی لاشوں کی طرف بڑھنے لگا، تب کئی لشکری اور چھوٹے سالار اس کی طرف لپکے، اسے سہارا دیا، پھر اسے اس کے دونوں ساتھیوں کے پاس لے گئے۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر عجیب سی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں وہ ان دونوں کے چہروں کو دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ بڑھائے، ایک ہاتھ سے حسام الدین کو، دوسرے ہاتھ سے شرف الدین کی لاش کو اس نے اوپر اٹھایا، گلے لگایا، دونوں کی پیشانی پر اس نے طویل بوسے دیے، پھر انہیں لٹا دیا۔ اس کے بعد وہ روتی، بار بار ٹوٹتی اور آنسوں میں بھیگی آواز میں ان دونوں کی لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم دونوں خوش قسمت ہو کہ ایک کامیاب مسافر کی طرح اپنی منزل پر پہنچ چکے ہو۔ میں بودا اور بزدل نکلا، نہ بغداد کے نواب میں فتح الدین داؤد کا اور نہ تمہارا ساتھ دے سکا۔ اسی لمحہ پشت کی طرف سے آواز سنائی دی، بودے اور بزدل تمہارے دشمن ہیں جو بھاگ گئے ہیں۔ اتنی دیر تک سامنے کی طرف سے لوئی تاشی اور جان خان بھی آ گئے تھے۔ اس موقع پر نکائی نے آگے بڑھ کر منصور بن احمد کو اٹھایا اور ایک گھوڑے پر سوار کرایا۔ برکائی خان لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اور نگائی اپنی زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، شرف الدین اور حسام الدین کی لاشوں کے علاوہ سب مرنے والوں کو اٹھا کر دریائے طارق کے پاس لے چلو۔ اس میں لوئی تاشی نے لوگوں کو پکارا، اس پکار پر فراتاتار طوفان کی طرح اونڈے اور لاشیں اٹھا کر لے جانے لگے تھے۔ لوئی تاشی اور جہاں خان جب منصور بن احمد کو دریائے طارق کے اس پار لے گئے، تب لوگوں کا جھمگٹا منصور بن احمد کی طرف لپکا تھا، ان میں کیتھرائن اور اس کے دونوں بیٹے بھی تھے۔ اس موقع پر منصور ہمت کر کے گھوڑے سے اتر گیا اور لوئی تاشی سے کہنے لگا، لوگ میری طرف لپک رہے ہیں، اس موقع پر اگر میں گھوڑے پر سوار رہا تو لوگ سمجھیں گے میں معذور ہو گیا ہوں، میں انہیں بچانا چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، اور اگر کسی نے ہماری ملت کے کھیت کھلیانوں اور مفاد پر شب خون مارا تو میں اسے چوپان کی طرح مار بھگا سکتا ہوں۔ منصور خاموش ہو گیا کیونکہ کیتھرائن سامنے آن کھڑی ہوئی تھی اور منصور بن احمد کا لباس خون میں لت پت دیکھ کر رونے لگی تھی۔ منصور کے دونوں بیٹے بھی رونے لگے تھے۔ منصور کے کہنے پر کیتھرائن نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور لوئی تاشی سے کہنے لگی، بابا میں انہیں خود لے کر چلتی ہوں، یہ میرے لیے ایک سعادت ہوگی۔ لوئی تاشی مان گیا۔ کیتھرائن نے منصور کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اس کا ایک بازو اپنے کندھے پر رکھا، پھر وہ منصور بن احمد کو لے کر لوئی تاشی کے کہنے پر اس کی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے مدلان، شکیر، بلزون منصور بن احمد کے دونوں بیٹوں کو اٹھائے جا رہے تھے۔ سامعین و ناظرین، ہلاکو خان کے اس ناول کا اختتام ہوا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اس ناول کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ بہت جلد ایک اور مسلمان جرنیل کا ناول شروع کریں گے جس کے نام سے بر صغیر پاک و ہند کے ہندو سکھ کانپتے تھے۔ اس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ایپیسوڈ محمد بن قاسم کی نام سے شروع کریں گے۔ یہ ناول یہاں اختتام پذیر ہوا۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے ناول کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔